अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। 21वीं सदी के आगाज़ पर चीन का जो तिजारती और माशी उसकी तरक्की है और उसका मकाम है आलमी माशी और तिजारती अ, मार्केट में, उसने अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये वो चैलेंज है जिससे निमटने के लिए अमेरिका को अपनी जो साबका पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत वो नेटो और यूरोप की तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ थी, अब वो चीन से अपने जो उसके मामलात हैं माशी और तिजारती, वो उसके हवाले से ज़्यादा फ़ोकस नज़र आता है। अ, 200 साल पहले अमेरिका ने मनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो हिसार वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपने गिर्द खींचा था और जिसके ज़रिए उसने वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स को लातीनी अमेरिका के मामलात में किसी किस्म की इंटरवेंशन से रोक दिया था और वो 200 साल तक इस डॉक्ट्रिन पे बड़ी सख्ती से कारबंद रहा है। लेकिन चीन के जो माशी उसका जो प्रोग्राम है और जो उसका माशी प्रोजेक्ट है वो कहीं न कहीं लातीनी अमेरिका भी पहुंच गया है। उसने ब्रिक्स की शक्ल में जो एक मतवाज़ी माशी और तिजारती अलायंस पैदा किया है और कायम किया है G7 कंट्रीज़ के सामने, दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के सामने आज ब्रिक्स की शक्ल में जो चैलेंज है वो इसका बैन सबूत ये है कि आलमी जो जीडीपी है उसके अंदर ब्रिक्स कंट्रीज़ का जो शेयर है वो 40% है, जबकि G7 कंट्रीज़ का शेयर 28% है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रिक्स और G7 के दरमियान जो इनका जो मवाजना है वो दिन ब दिन वो गैप बढ़ता जा रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर को का जो किरदार है आलमी तिजारत, माशी सरगर्मियों और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, वो भी उस पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं और अब उसके लिए भी एक बड़ा जो है वो चैलेंज है कि उसको कहीं रिप्लेस ना कर दिया जाए। इसके साथ अमेरिका ने गुज़श्ता जो एक सदी के अंदर कोल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद अपनी जो उसकी मिलिट्री पॉलिसीज़ रही हैं उसमें उसने अपने जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है और ह्यूमैनिटेरियन लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है उसकी उसको सामने रखा, लेकिन हर बार उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसने मुल्कों के अंदर रिजीम चेंज, क़यादतों की असैसिनेशन, सिविल वॉर्स के लिए हालात को हमवार करना और CIA के ज़रिए मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस करना समेत 100 से ज़्यादा वो इस किस्म के जो है एडवेंचर्स करता रहा है। कहीं एडवेंचर्स में वो कामयाब हुआ है, कहीं वो नाकाम हुआ है, लेकिन उसके ये एडवेंचर्स जो हैं वो अपनी प्रो अमेरिका हुकूमतों के क़याम के लिए उसकी कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिका ने लातीनी अमेरिका के अंदर अपने बैकयार्ड में हर किस्म की जो आइडियोलॉजिकल एक पेनिट्रेशन थी कम्युनिज़्म और सोशलिज़म की, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, निकारागुआ हो, चिली हो 1973 में वहाँ, और इसी तरह से क्यूबा में, वेनेज़ुएला में, कोलंबिया में, मेक्सिको में, जहाँ-जहाँ पर आइडियोलॉजिकल जो पेनिट्रेशन थी सोशलिस्ट इनकलाब की, उसके लिए उसने रास्ता रोका है और उसको मिलिट्री पावर से भी, सिविल वॉर्स के ज़रिए भी, असैसिनेशंस के ज़रिए भी हर मुमकिन तरीके से उसने उनको ख़त्म करने की, क्रश करने की कोशिश की है। वेनेज़ुएला के अंदर जो अमेरिका का हालिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व है, देखते हैं कि ये रिज़ॉल्व होता है या नहीं, क्योंकि ये एक रिजीम चेंज की कोशिश थी, लेकिन इसके दौरान सिर्फ सदर मादुरो को अगवा किया गया और उनके बाद सदर मादुरो ही की पार्टी की जो ख़ातून रहनुमा हैं
وہ انہوں نے صدر کا منصب سنبھال لیا، اور امریکہ جو اہداف اس کے ہیں وینزویلا کے اندر، وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے آنے والے وقت میں مزید کیا اقدامات کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن وینزویلا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بلینز آف ڈالرز کی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وینزویلا کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آئیڈیالوجیکل ایک ہے چین، روس اور وینزویلا، کیوبا، ان کے درمیان ایک آئیڈیالوجیکل سمیٹری ہے، اور امریکہ اس کو بھی اپنے لیے ایک بہت سنگین خطرہ سمجھتا ہے۔ یہاں چین کے جو معاشی مفادات ہیں وہ لاطینی امریکہ میں جو اس کے معاشی پروجیکٹس چل رہے ہیں، جس کے اندر وہ مائننگ، انفراسٹرکچر بلڈنگ، اے آئی ڈیولپمنٹ، اور پورٹس اینڈ شپنگ، اس طرح کے بہت سارے اس کے پروجیکٹس ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر وہ چلا رہا ہے۔ اور رشیا کے برعکس، یعنی سوویت یونین کے برعکس، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ کسی قسم کی کلچرل، سوشل، پولیٹیکل یا آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ ریولوشن کے بجائے معاشی جو ہے وہ انقلاب یا معاشی ترقی کا اس کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت وہ اپنے پارٹنر کنٹریز کو ون ون جو ہے وہ آفر کرتا ہے، یعنی ایک کو ڈیولپمنٹ کا اس کا فارمولا ہے، جس کے تحت اس کہیں بھی چین کی ڈومیننس کے بجائے جو مذکورہ کنٹری ہے اس کو بھی آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ لاطینی امریکہ کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو منرلز ہیں، جو سلور ہے اور آئل ہے، اس کے لیے بھی چین کو لاطینی امریکہ کی ضرورت ہے، اور اس کی جو ای وی انڈسٹری ہے، اے آئی انڈسٹری ہے، اس کے لیے کیونکہ لاطینی امریکہ دنیا میں سلور کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، تو اس کی چین کی نظر میں ایک بہت اہم جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ امریکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اس کا فوکس ہے وہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کی سپلائی لائنز کو کاٹنا ہے۔ وہ ایک جانب چین کو ٹیرف سے ڈراتا ہے، لیکن کیونکہ چین کا معاشی حجم بہت بڑا ہے اور وہ تیزی سے اور بڑھ رہا ہے، تو امریکہ یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے معاشی جو تعلقات ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کر لے یا ان کے ساتھ کوئی ملٹری ایڈونچر کرے۔ اسی لیے وہ تائیوان کے معاملے پر بھی محتاط ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی وہ کسی پیش قدمی کے معاملے میں محتاط طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امریکی جو ملٹری بیسز ہیں، ان کے ذریعے یوں تو امریکہ خود دنیا کی ہر جگہ پر بنا کسی انٹرنیشنل باڈی کے، یو این کے یا کسی بھی اخلاقی اور قانونی جواز کے، انٹرنیشنل لاء کے انڈر کسی جواز کے بنا وہ اپنے جو ملٹری ایڈونچرز ہیں وہ کرتا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی امریکہ ریسورسز پر جو قبضہ ہے اس کی جنگ اسرائیل کے ذریعے اور اپنی پراکسی جو اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر ان کے ذریعے لڑ رہا ہے۔ اس نے شام کے اندر ایک شدت پسند اسلامی رجیم اس کو اقتدار میں لایا ہے، اور اس کے علاوہ چین کا افریقہ میں بڑھتا ہوا جو اثر و نفوذ ہے اس کے مقابلے میں بھی اس نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو فرنٹ پہ رکھا ہے، اور وہ افریقہ کے اندر چین کے مفادات کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب گرین لینڈ اور پاناما کے معاملے پر جو صدر ٹرمپ کا ایک بیان تھا جس کی بھپتی اڑائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ شاید یہ کوئی مضحکہ خیز بیان ہے، لیکن یقیناً امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے اندر اس حوالے سے بہت سنجیدہ جو ہے سوچ موجود ہے۔ گرین لینڈ کا جو علاقہ ہے یہ ڈینش ریاست کے انڈر ہے، ایک اٹانومس علاقہ ہے، اور امریکہ کے لیے اس کی اہمیت نارتھ ویسٹ پیسج کی وجہ سے ہے جو آرکٹک میں نکلتا ہے۔
اور امریکہ اس گرین لینڈ پہ قبضے کا جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا تو اس کا کنٹرول براہ راست ملٹری آپریشن کے ذریعے کر لے گا، یا اس کے حوالے سے ڈینش جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ خریداری پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، جس کے لیے مارکو روبیو آئندہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ آئندہ دنوں میں ڈنمارک کا دورہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ جس طریقے سے چین کی معاشی ناکہ بندی کر رہا ہے، اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ میجر پاور کے طور پر روس کا کردار وہ کہاں کھڑا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے اندر روس کی جو پوزیشن ہے وہ اب اسے تقریباً تسلیم کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد یورپ خوفزدہ ہے کہ کہیں یوکرین کے بعد ان کی باری نہ آ جائے، اور اس طرح سے نیٹو کا جو الائنس ہے وہ گرین لینڈ کے معاملے پر وہ خود بھی کہیں نہ کہیں فریکچر ہوا ہے، کیونکہ ڈینش پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں نیٹو الائنس جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ صورتحال ایک جانب دنیا کے اندر امریکہ کی جو سپر پاور کا اس کا سٹیٹس ہے اس کے ریلیٹو ڈکلائن کی نشاندہی کرتی ہے، اور دوسری طرف چین کا جو معاشی اور تجارتی غلبہ ہے اس کے لیے راستے ہموار کرتی ہے۔ امریکہ اس سلسلے میں اپنا مائکرو ملٹریزم اس لیے بھی شو کر رہا ہے کہ اس کو اپنے مسلز شو کرنے ہیں۔ اپریل کے جو صدر ٹرمپ کا دورہ ہے چین کا، اس سے پہلے وہ اپنا جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسے جسچرز دینا چاہتا ہے جس کے بعد وہ یوکرین وار کی ہزیمت کا جو امیج ہے اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل سکے۔ اس وقت دنیا عالمی سرمایہ داری گٹھ جوڑ کے جو ایڈونچرز ہیں ان کے نشانے پر ہے، اور ایک تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اس سلسلے میں بعیدست قیاس نہیں ہے۔ ماہرین اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں جو یہ سمجھتے دنیا کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ان کے نزدیک امریکہ کا وینزویلا پر حملہ انٹرنیشنل آرڈر کو توڑنے کے مترادف ہے، اور اس کے دوران جو یو این کا کردار ہے اس کردار کے ذریعے ہمیں یہ بات اب پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ یو این کو عملاً ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور دنیا اس وقت کسی بھی ایسی انٹرنیشنل باڈی سے جو ہے محروم ہو چکی ہے جہاں پر دنیا کے ممالک اپنے جو باہمی تنازعات ہیں ان کو لے کے جا سکتے ہیں، اور جنگ سے بچنے کا کوئی فورم ہے جہاں پر ان کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گرین لینڈ کے حوالے سے امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ نیٹو اتحاد کا فیصلہ گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ امریکہ کی جو خواہش ہے چین کی معاشی ناکہ بندی کی، اس کے حوالے سے بھی آنے والے جو یہ 2026 کا سال ہے یہ بہت اہم ہے۔